अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? मुझे अब तक यकीन है कि आप लोगों की कुछ दोस्ती इस कोर्स के साथ होनी शुरू हो गई होगी। हमने टीचिंग एज अ प्रोफेशन के मुतालिक पहले 2 लेक्चर्स के अंदर काफ़ी बातचीत की है, और उसके अंदर हमने वी एक्चुअली एक्सप्लोर्ड सर्टन मेटाफर्स ऑफ टीचर्स। वी आल्सो एक्सप्लोर्ड मिसकंसेप्शंस इन टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन। और जो लास्ट लेक्चर हमारा था उसके अंदर हमने क्राइटेरिया फॉर प्रोफेशनल्स के ऊपर भी बात की। हम एक तरफ हम ये यकीन रखते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन, इट इज नॉट एन ऑक्यूपेशन. सो व्हेन वी से दैट टीचिंग इज अ प्रोफेशन, देन वी रियली नीड टू know what is the criteria for professional for a profession. So last time हमने इस क्राइटेरिया के ऊपर बात की थी. आज के लेक्चर के अंदर हम उसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, तो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि टीचिंग एक प्रोफेशन है, और वो किसी भी प्रोफेशन के लिए वो ज़रूरी प्रिंसिपल्स होते हैं. लेकिन आज के लेसन के अंदर वी विल एक्चुअली एक्सप्लोर व्हाट प्रिंसिपल्स आर देयर विच एक्चुअली हेल्प अ टीचर टू एग्जिबिट अ प्रोफेशनल बिहेवियर. इसके अलावा हम स्कूल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर भी बात करेंगे. तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आई वुड लाइक यू टू हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड to see what are our lecture objectives today. So, the first objective is by the end of the lecture you will have reflected upon the principles for professional behaviors. और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि by the end of the lecture you will have analyzed educational, social and collegial context of a school. चलें हम स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, जो कि है प्रिंसिपल्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर्स. जब हम कहते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर्स, सो देयर आर एक्चुअली 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, वेरी सिंपल प्रिंसिपल्स. एंड द फर्स्ट वन इज कमिटमेंट टू द स्टूडेंट्स एंड द सेकेंड इज कमिटमेंट टू द प्रोफेशन. ये सिर्फ 2 आसान से सादे से प्रिंसिपल्स हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर what does the first principle mean, commitment to the students. मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आपका क्या ख्याल है कि कमिटमेंट टू द स्टूडेंट से क्या मुराद है? क्या ये कमिटमेंट ये है कि आप रोज़ाना टाइम से स्कूल पहुँचें और स्टूडेंट्स को जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा दें? तो क्या ये कमिटमेंट है? क्या ये कमिटमेंट है कि आप स्टूडेंट्स का ख्याल रखें क्लास के अंदर, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें, उसकी हेल्थ का ख्याल रखें, और उसको पॉजिटिव इनकरेजिंग रिमार्क्स दें ताकि वो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लोअर ना हो जाए? क्या कमिटमेंट ये है? क्या कमिटमेंट स्कूल के अंदर जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको टाइम पर ख़त्म करवाना कमिटमेंट है, या कोई और चीज़ें हैं जो कि कमिटमेंट बनाती हैं? I want you to have a look on the slide, and it says that an educator needs to strive to help each student realize his or her potential as a worthy and effective member of society. Let's talk about it. कि ये जो सेंटेंस है, क्या यहाँ पर बात कर रहा है मैथमेटिक्स के नॉलेज की, या साइंस के नॉलेज की, या अंग्रेजी के नॉलेज की, या किसी और तरफ इशारा कर रहा है? हम अगेन इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है. इसके अंदर जो मेरे लिए की वर्ड्स हैं वो ये हैं कि अ टीचर शुड हेल्प ईच स्टूडेंट. इट्स नॉट रिटन कि एक उस्ताद को बच्चों को हेल्प करनी चाहिए. इट इज़ नॉट देयर. प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग दैट टीचर नीड्स टू हेल्प each student realize his or her potential as a worthy and effective member of society. इसमें जो काबिल गौर बात है वो ये कि एक उस्ताद को इनफरादी तौर के ऊपर कोशिश करने की ज़रूरत है कि हर बच्चा जो है वो अपने आप का पोटेंशियल रियलाइज करे, वो अपना जितना उसका पोटेंशियल है उसके मुताबिक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे. हम आम तौर के ऊपर उस्ताद क्या करते हैं कि हाँ मैंने तो क्लास के अंदर पढ़ाया एंड देयर वर मैनी स्टूडेंट्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो सारे बच्चे जो हैं वो एक ख़ास लेवल पर पहुंच गए हैं. ऐसा नहीं होता. इसका मतलब ये है कि अगर हम हर बच्चे को
اس کا پوٹینشیل ریئلائز کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہے, سو وی آر ناٹ کمیٹیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس. ہماری پروفیشنل کمٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ ہر بچے کی حد تک ہونا چاہیے. ان موسٹ آف دا کیسز teacher really appreciates high achievers, or at times a teacher is very much concerned about the learning of low achievers. تو اس کی توجہ کا مرکز یا تو لو اچیورز ہوتے ہیں اور یا ہائی اچیورز ہوتے ہیں. لیکن جو ایوریج بچے ہیں ان کا بھی تو حق ہے, ان کو بھی ٹیچر کی اٹینشن کی کلاس کے اندر ضرورت ہوتی ہے. ہم ان ایوریج بچوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. A committed teacher is responsible to raise educational achievement of all the students, not only of few students. I want you to look at the slide and focus on which say educators' work is to stimulate the spirit of inquiry and acquisition of knowledge. So اس کے اندر جو دو کی ورڈز ہیں جو ہمیں نظر آئے, that is spirit of inquiry and acquisition of knowledge. آپ سب کو پتا ہے کہ وی آر انکویزیٹو بائی نیچر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے, جب بولنا شروع کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ کتنے ہزار ہاں سوال کرتا ہے ہر چیز کے اوپر کہ یہ کیسے ہے, یہ ایسا کیوں ہے, میں بڑا کب ہوں گا, میں بڑی کب ہوں گی, میں کیا کروں گی. یہ سارے سوال ہوتے ہیں کیونکہ وہ انکویزیٹو ہے. لیکن جب اسکول کے اندر بچہ آتا ہے تو جتنے زیادہ کوئی بچہ سوال کرتا ہے اتنی زیادہ عام طور کے اوپر اس کو ڈانٹ سننے کو مل رہی ہوتی ہے. سو being educators, we really need to keep that spirit of inquiry intact. Rather, we need to raise that spirit. We need to stimulate that spirit. اگر کوئی بچے ایسے ہیں ہماری کلاسوں کے اندر جو کہ سوال نہیں کرتے, تو ہمیں ان کو سوال کرنے کی عادت ڈالنی ہے. اگر ہم ان کو سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی وہ انجوائے نہیں کریں گے ایکوزیشن آف نالج کو. ان کے لیے ہر چیز ایک برڈن ہو جائے گی. Being educators, if we say that we are very committed teachers, then we really need to raise potential of each child in our class, and we need to stimulate this spirit of inquiry and acquisition of knowledge. یہ بات تو ہوگی ہماری پہلے پرنسپل کی جو کہ ہے commitment to the students. تو ہم پرنسپلس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنل what are the principles of پروفیشنل بیہیویئر. تو دو پرنسپلس ہم نے شروع کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ایک پرنسپل یہ ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس, اور دوسرا پرنسپل ہے کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ایک کمیٹڈ پروفیشنل کے طور کے اوپر ظاہر کر سکتے ہیں اور کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک آن دا سلائڈ. اس کے اندر آپ جسٹ ٹیک 10 seconds to see what is there on the slide when we talk about commitment to the profession. اس کے اندر جب ہم بات کریں گے 4 چیزیں ہیں. ایک تو ہے پروفیشنل ججمنٹ, دوسری چیز ہمیں نظر آ رہی ہے پروفیشنل آرگنائزیشن کی, تیسری چیز ہمیں نظر آ رہی ہے انفلوئنسنگ پالیسیز کی, اور چوتھی چیز ہے ریزنگ پروفیشنل اسٹینڈرڈس. یو کین اسٹارٹ فرام اینی پوائنٹ. ہم بات کرتے ہیں ایجوکیٹر نیڈس ٹو ایگزرٹ ایوری ایفرٹ ٹو ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈس. پروفیشنل اسٹینڈرڈس ہوتے کیا ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک پروفیشن ہے تو اس کے کیا اسٹینڈرڈس ہیں؟ کس قسم کا نالج ایک استاد کے پاس ہونا چاہیے؟ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر بھی ایک طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام اے ٹیچر. اے ٹیچر نیڈس ٹو ہیو سرٹن کانٹینٹ نالج آف دا پروفیشن. وہ کانٹینٹ نالج کیا ہے؟ کانٹینٹ نالج ایک تو ہے کہ جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے اس کے اوپر اس کو عبور ہونا چاہیے. اگر میں 8ویں جماعت کو میتھس پڑھا رہی ہوں تو مجھے اس 8ویں جماعت کا میتھ آنا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میتھ کو 8ویں جماعت میں کیسا پڑھایا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج. جس طرح سے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو اگر میں میتھس پڑھا رہی ہوں تو اس کے لیے ایک طریقہ کار مختلف ہوگا, اگر میں سائنس پڑھا رہی ہوں تو اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس طریقہ کار کے بارے میں بھی مجھے آگاہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پروفیشنل سٹینڈرڈز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن آ جاتی ہے کہ میری کمیونیکیشن اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ میں اسٹوڈنٹس کو جو پڑھانا چاہتی ہوں وہ میں کنوے کر سکوں. I should have good eye contact with the students. I should be able to read their verbal and non-verbal cues.
اور مجھے خود بھی وربل اور نان وربل کیوز دینے آنے چاہیے. اسی طریقے سے مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچوں کی لرننگ کو اسیس کیسے کیا جاتا ہے, اور خاص طور کے اوپر اگر یہ میتھس کا کلاس ہے, میتھس کی کلاس ہے, تو میتھس میں کس طریقے سے مجھے ان کی لرننگ کو اسیس کرنا ہے. تو مجھے ڈفرینٹ اسیسمنٹ میتھڈس کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بچے سیکھتے کیسے ہیں. بچے اگر میں لینگویج کی ٹیچر ہوں تو مجھے یہ پتا ہو کہ فرسٹ لینگویج بچے کیسے سیکھتے ہیں, اور سیکنڈ لینگویج کو کیسے سیکھتے ہیں, اور پھر فورن لینگویج کو کیسے سیکھتے ہیں. تو مجھے لرننگ تھیوریز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں. ان کے علاوہ مجھے ریسنٹ ڈیولپمنٹس کا بھی پتا ہو جو کہ میرے پروفیشن کے اندر ہو رہی ہیں. اس کے اندر چاہے وہ آئی سی ٹی کا یوز ہو اور چاہے وہ اوپن لرننگ ریسورسز کا استعمال ہو, تو مجھے ان ساری چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے. یہ تو ہے کہ if I claim that I am a professional teacher, then I should come up to these standards. But this slide which you viewed earlier, that slide says that we need to raise professional standards. It is not about meeting the professional standards. اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ why the slide says that we need to raise the standards, not meet the standards. تھوڑا سا سوچیں کہ کیوں یہ میٹنگ سے ایک لیول آگے ہے, ریزنگ دا اسٹینڈرڈس کی بات کر رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میٹ تو کرنا ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا. اگر میں ایک پروفیشنل ہوں تو مجھے اس لیول تک تو آنا ہے, لیکن اچھا پروفیشنل وہ ہوتا ہے جو کہ اس سے ایک سٹیپ آگے جائے. ہم بات کر رہے تھے کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن. اگر میں ٹیچنگ کے ساتھ کمیٹڈ ہوں تو وہ میرے اپنی ذات تک نہیں ہونی چاہیے. اگر میں ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم اے گڈ پروفیشنل اور میں نے ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر لیا ہے. لیکن جب میں پروفیشن کی بات کروں گی تو مجھے پروفیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. مجھے جو ایک وہ لیول ہے اس سے لیول ایک آگے جانا ہے, اور وہ مجھے لوگوں سے بات کرنی ہے, وہ مجھے ڈسیمینیٹ کرنی ہے وہ انفارمیشن کہ یہ لیول تو ہے لیکن ہمیں ان کو آگے اور طریقے سے لے کر چلنا ہے, ریز کرنا ہے ان سٹینڈرڈز کو. یہ تو ایک بات ہوگی کہ جب ہم کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں پروفیشن کے ساتھ کہ دیٹ وی ایجوکیٹرز نیڈ ٹو ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈس. اب ہم دوسرے ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ ہے وی شوڈ پروموٹ کلائمیٹ دیٹ encourages the exercise of professional judgment. یہ کیوں اہم ہے؟ پروفیشنل ججمنٹ سے کیا مراد ہے؟ پروفیشنل ججمنٹ کا مطلب ایسی ججمنٹ جو کہ ایک پروفیشنل ہی دے رہا ہو. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ ہم سب لے مین کے طور کے اوپر کئی دفعہ میں بہت ججمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو اس نے ایک نسخہ لکھ دیا ہے. میں نے اگر تھوڑا بہت مجھے دوائیوں کی کیمسٹری کا پتہ ہے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اس نے تو دوائی ٹھیک نہیں لکھ کے دی, اس کا تو نسخہ بیکار ہے. یہ ایک ہائیلی نان پروفیشنل ججمنٹ ہے. پروفیشنل ججمنٹ وہ ہوگی جو ایک ڈاکٹر ہی اس نسخے کے اوپر دے رہا ہوگا. میری ججمنٹ اس نسخے کے اوپر نان پروفیشنل ہے اگر آپ اس کو میڈیسن کے پروفیشن کو اپنے نظر میں رکھیں. اسی طریقے سے جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ایک استاد جو ہے وہ جو اگر بچے کے متعلق کوئی ججمنٹ دے رہا ہے کہ یہ بچہ سپیلنگز میں بہت اچھا ہے اور ووکیبلری اس کے پاس بہت اچھی ہے لیکن اس کی گرامر تھوڑی سی ویک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پروفیشنل ججمنٹ ہے کیونکہ اس کی ججمنٹ کے پیچھے ایک ایویڈنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ والی ججمنٹ دے رہا ہے. لیکن اگر اس بچے کے متعلق ججمنٹ کوئی اور دے رہا ہے, پیرنٹس دے رہے ہیں جن کا ایجوکیشن کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ پروفیشنل ججمنٹ نہیں ہے. اب یہ جو سٹینڈرڈ ہے جو کہ پروفیشنلزم کا ہے, جو کہ ہماری کمٹمنٹ پروفیشن کے ساتھ ظاہر کرتا ہے, وہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایسا کلائمیٹ بنانا ہے جو کہ پروفیشنل ججمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کلائمیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں, ایسا کلائمیٹ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسا کلائمیٹ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیرنٹس کے لیے اوپن ڈیز رکھیں جہاں پہ پیرنٹس کو بتایا جائے کہ استاد کا کیا رول ہے
and what are teachers' expectations from parents, what are teachers' expectations from the community. In this way we are going to educate teachers as well as the community. ہم انڈفرنٹ ہو کے یہ والا اسٹینڈرڈ اچیو نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف بچوں کو ہی پڑھانا ہے, اٹ مینس وی آر ناٹ کمیٹڈ ٹو آور پروفیشن. استاد کا کام سب اسٹیک ہولڈرس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جتنے لوگ بھی اسکول کے اندر موجود ہیں, ہم نے ان کو بتانا ہے کہ وٹ از دا ویلیو آف پروفیشنل ججمنٹ اینڈ ہاؤ کین وی ٹرسٹ پروفیشنل ججمنٹ. ایٹ ٹائمز یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک استاد جو ہے وہ کوئی ججمنٹ دے رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں یہ ججمنٹ دینے والے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ استاد از ناٹ ویری کانفیڈنٹ آف ہر اور ہز ججمنٹ. جب استاد خود کانفیڈنٹ نہیں ہوگا وہ آگے پروموٹ ہی نہیں کر سکتا. تو استاد کو یہ پتا ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ایڈوکیٹ اے پروفیشنل ججمنٹ. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر گڈ پروفیشنلز دین وی نیڈ ٹو شو کمٹمنٹ ٹو آور پروفیشن, جس کے اندر ایک بات ہم نے کی کہ وی نیڈ ٹو ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈس, اور جو دوسری ابھی بات کی ہے کہ وی نیڈ ٹو پروموٹ اے کلائمیٹ دیٹ ایکچولی ہیلپس ان پروفیشنل ججمنٹ. اب ہم تیسری چیز کے اوپر جا رہے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, related to commitment to the profession, and the third one is achieve conditions that attract persons worthy of the trust to careers in education. اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ٹیچنگ کیریئر کو ایڈوکیٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا اپنا سیلف امیج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی اور جگہ کے اوپر ایڈمیشن نہیں ملا, وی couldn't get into medicine, engineering اور computer sciences, that's why we have come into teaching. ہمیں اپنا سیلف امیج بھی چینج کرنا ہے اور ہمیں دوسروں کا بھی امیج چینج کرنا ہے ریگارڈنگ ٹیچنگ ایز اے کیریئر. ہمیں ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ میک ٹیچنگ یور فرسٹ کیریئر آپشن. تو جب تک ہمارا اپنا امیج نہیں چینج ہوگا ہم دوسروں کو اس پہ کنونس نہیں کر سکتے. سو بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو, بینگ پروفیشنلز وی نیڈ ٹو ایڈوکیٹ ٹیچنگ ایز اے کیریئر. اب ہم فورتھ کے اوپر بات کرتے ہیں, فورتھ پوائنٹ کے اوپر ریلیٹڈ ٹو professional commitment, and this says that we need to assist in preventing the practice of the profession by unqualified persons. unqualified سے کیا مراد ہے؟ unqualified persons کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ایجوکیشن کے اندر ڈگری نہیں ہے, they haven't done B.Ed or M.Ed but they are teaching and they are considered good teachers. ہمیں اس طرح کی پریکٹس کو ختم کرنا ہے, یا کم از کم ہمیں آواز ہی اٹھانی ہے کہ یہ ان کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کی بجائے ان لوگوں کو رکھا جائے, ان لوگوں کو جابس دی جائیں جو کہ کوالیفائڈ ہیں. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اف یو وانٹ ٹو بی teachers then you need to get a degree, but unfortunately in private sectors and especially in schools, in street schools, there are many teachers who are unqualified, who metric FA کے بعد teaching start کر دیتے ہیں. As a result there is no education actually in schools, there is only schooling but no education. So if we say that we are professionals, we are professional educators, then we need to show our commitment to the students and we need to show commitment to our profession. We need to raise professional standards. We need to promote a climate that encourages exercise of professional judgment. We need to advocate career, teaching career, and we need to stop practices of unqualified people. Let's come to the next thing which I showed you earlier, that we will actually try to analyze different school contexts. I want you to look at the video to see how people perceive school context. I want you to see کہ جب لوگ اسکول کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اسکول کا امیج کیا آتا ہے, اسکول کن چیزوں کے لیے رسپانسیبل ہے, یا اسکول کو کیا چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے. تو ان ویڈیوز کو احتیاط سے دیکھیں, دھیان سے دیکھیں, اینڈ ٹرائی ٹو پک سرٹن پوائنٹس فرام دیز ویڈیوز. سب سے پہلے تو بچوں کو ہم اس لیے اسکول بھیجتے ہیں کہ دے بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ, ان کو رائٹ اور رانگ کا پتہ چلے. بچوں کی اسکول بھیجنے کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ دے کین گیٹ بیٹر جاب اپرچونیٹیز. دا مور ایجوکیٹڈ یو آر, آپ اتنی ہی بہتر جاب حاصل کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن کی بدولت. تیسری وجہ بچوں کو اسکول بھیجنے کی یہ ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف فزیکل ایکٹیویٹیز ان اسکول.
بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اسکول میں. دا چائلڈ لرنس ٹو لیو ود وننگ اینڈ لوزنگ. بچوں میں سیلف کانفیڈنس بھی بہت آتا ہے اسکول سے. میرا ایک بیٹا ہے کلاس 3 میں, اور کلاس 1 سے وہ اسٹیج پلیز بھی کر رہا ہے, اسپیچز بھی کر رہا ہے. بچپن سے ہی بچے میں بہت سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اسکول کی بدولت. مجھے اسکول اس لیے اچھا لگتا ہے ان کے وہاں پر پینٹنگ ہوتی ہے, کریون کے ساتھ کلر ہوتا ہے, اور ٹیچرس نہیں ڈانٹتے, تھوڑا ڈانٹتے ہیں, اور مس مارتی نہیں ہے. مجھے سطح ٹیچر اس لیے اچھی لگتی ہیں, پیار سے بات کرتی ہیں, اور ٹیچرس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے, پیار سے بات کرنا چاہیے. اسکول ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بچے کو موقع ملتا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا, سوشلی, فزیکلی, اس میں مینٹلی اس کی ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, ایون ایتھیکلی بھی. اور اسکول کے اندر ٹیچر کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ جہاں پہ وہ ہر طرح کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہے تو ٹیچر نے ہی بچے کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ اس کی یہ ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو, جس میں سوشلی, فزیکلی, ایتھیکلی, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ایک بچے کی جو ہے وہ آتی ہے. بچے جب نیو ایڈمیشن میں آتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ مطلب تھوڑی پرابلم کرتے ہیں, اسکول جانے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ وہ ایک نئی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر. تو ٹیچر کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ اسکول کے اندر انوائرمنٹ بچے کو اس طرح کا دے کہ وہ سوشلی جو ہے دوسرے بچوں کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ ہو کہ اس کی لرننگ بھی مطلب ساتھ ساتھ ہو, اور اس کا دل بھی چاہے کہ وہ اسکول میں آ کے جو ہے وہ پڑھے. اور یہی نہیں کہ بچوں کو اسکول کے اندر جو ہے صرف سلیبس کی بکس ہی پڑھائی جائیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو کرائی جانی چاہیے, اور ایسی ایکٹیویٹیز بھی کرانی چاہیے جس سے بچے کے اندر جو ہے ان کی کریٹیو تھنکنگ جو اسکل ہے وہ امپروو ہو. سو آپ نے ان ویڈیوز کے اندر دیکھی 3 چیزیں جو کہ میں نے نوٹ کی ان ویڈیوز سے, اینڈ آئی ہیو پٹ دیم آن دس سلائڈ. دا فرسٹ ون از اسکولنگ ٹو بی افیکٹو ایز اے گروپ اورینٹیشن اباؤٹ اٹ. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ٹیچرز بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ گروپ اورینٹیشن ہے, اسکول کے اندر لوگ ہیں. اسکولنگ از ناٹ اباؤٹ اے سنگل پرسن ٹیچنگ ون پرسن. ایک آپ نے سنا ہوگا اپرینٹس شپ ماڈل. اگر آپ کسی ورک شاپ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک بچہ ہے جو کہ ایک استاد سے ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے. دیٹ از کالڈ اپرینٹس شپ ماڈل, کہ ایک استاد ہے اور ایک بچہ ہے. وہ جو کچھ استاد کو آتا ہے وہ سارا کا سارا اس بچے کو سکھا دیتا ہے. سو دیٹ از کالڈ اپرینٹس شپ. اسکول کے اندر اپرینٹس شپ نہیں ہے, اسکول کے اندر گروپ اورینٹیشن ہے. اور اچھا اسکول وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ گروپ اورینٹیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جو دوسری چیز میں نے ان انٹرویوز سے گیدر کی وہ یہ کہ اسپیکرز نے کہا کہ ایکچولی اسکولز آر کمپوزڈ آف مینی ڈفرینٹ ٹائپس آف پیپل coming from different sects, coming from different classes, coming from different religions, and they hold different economic beliefs as well. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسکول کے اندر نظر آتی ہیں. ہم اٹس ویری انفارچونیٹ دیٹ سم ٹائمز وی تھنک کہ ہم نے اسکول کے اندر یونیفارم لگا دیا ہے تو تھاٹس کے اندر بھی یونیفارمٹی آ جائے. ایسا نہیں ہوتا. بچے ایک جیسا لباس ضرور پہن رہے ہوتے ہیں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے آر ایکچولی یونیفارم. دے آر alike, دے آر نیور alike, دے آر ڈائیورس پیپل. اسی طریقے سے اسکول کے حوالے سے ہمیں تیسری بات سامنے نظر آئی کہ اسکولس کا ایک اپنا کریکولم ہوتا ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں اسکول کے کانٹیکسٹ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ جو ہیں یا ڈفرینٹ ریسرچرز ہیں انہوں نے کیا نام دیے ہیں. تو ان کو جو 3 مختلف نام دیے گئے ہیں, اسکول جو ہے اس کے 3 کانٹیکسٹ ہوتے ہیں. دا فرسٹ کانٹیکسٹ از ایجوکیشنل, سیکنڈ ون از سوشل, تھرڈ ون از کالجیل. ایجوکیشنل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ عام طور کے اوپر جب آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھجوا رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے تاکہ یہ پڑھ لکھ سکیں. پڑھنے لکھنے سے کیا مراد ہے؟ پڑھنے لکھنے سے مراد وہی ہمارے کور سبجیکٹس سائنس, میتھس, انگلش, اردو, اور اس کے علاوہ کچھ ہمارے جو ہے الیکٹیو سبجیکٹس یا مائنر سبجیکٹس جن کو کہا جاتا ہے کچھ اسکولوں میں, دے آر سوشل اسٹڈیز, اسلامیات, عربک, پرشین, آرٹ. تو اسکول کے اندر عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پڑھائی جانی ہیں.
ٹھیک ہم ایگری کرتے ہیں کہ اسکول کا پرپز یہی ہے کہ یہ سبجیکٹس پڑھائے جائیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسکولس کا پرپز یہ ہے تو ان سبجیکٹس میں بھی کیا پڑھایا جانا چاہیے؟ دیٹ از آور فرسٹ کوشچن. آئی وانٹ یو ٹو سی ایٹ دا سلائڈ and try to answer the two questions which are there on the slide. The first question is, what to be taught in these subjects? Are teachers there to facilitate pupils to memorize different facts and concepts presented in the books? Or the second one, are schools supposed to give written tasks to the students where they copy answers from the book to establish that teachers are concerned about education of their pupils? ہم اسکولوں میں کیا کرتے ہیں؟ بطور ٹیچرز ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز یاد کر آنی ہے. کوئی بھی سبجیکٹ پڑھایا، سائنس پڑھایا، ایک چیز پڑھائی ایسڈس، بیسز اینڈ سالٹس، اس کے اوپر ہم نے کچھ ان کو انفارمیشن دی کہ ایسڈ یہ ہوتے ہیں، بیس یہ ہوتی ہے، سالٹ یہ ہوتی ہے، یہ کریکٹرسٹکس ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور اسی چیز کو ہم ان کے فائنل ایگزامینیشنز کے اندر اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بچوں نے کتنا کچھ یاد کیا ہوا ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کہ ہم بچوں سے کلاس کے اندر کیسی ٹاسکس کروا رہے ہوتے ہیں، ریٹن ٹاسکس کیسی کروا رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو کلاس کے اندر کام دیتے ہیں کہ چلو بھئی یہ والا سوال ہے کہ واٹ آر دا پراپرٹیز آف کریکٹرسٹکس آف ایسڈس. سوال دے دیا، بچوں سے کہا کہ اس کا جواب لکھیں. بچے اپنی بکس کھولتے ہیں اور اس کے اندر ٹیچرز نشان بھی لگا دیتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جواب جو ہے آپ نے کاپی کرنا ہے. یا کچھ استاد اس کو بورڈ پہ لکھ دیں گے اور اسٹوڈنٹ سے کہیں گے کہ آل رائٹ اسٹوڈنٹس ناؤ کاپی اٹ فرام دا بورڈ. اور جو پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، نیچے کون سی لائن آ رہی ہے. تو کیا ہمارا پرپز یہی ہے اسکولس کے اندر اگر ہم یہ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں بچوں کو تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں کو وہ والے کتابیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں اور ان کے پاس جو ان کی اپنی نوٹ بک ہے وہ ایک کتاب جو ان کے پاس موجود ہے اس کا ریپلیکا بن جائے؟ ریپلیکا بن جائے کا مطلب کہ جو چیزیں کتاب کے اندر موجود ہیں وہی چیزیں انہوں نے نوٹ بک کے اندر اپنے ہاتھ سے لکھ دی ہیں. اب کیا ہم اسکول کے اندر ان سبجیکٹس کو انہی دو چیزوں کے لیے پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے؟ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جب ہم ایجوکیشنل کانٹیکسٹ کی بات کریں، اگر ہمارا فوکس یہ سبجیکٹس پڑھانا ہی ہے، these subjects which are important and they are actually part of all schools, then we should help students to learn the content of a subject at different levels. What are these three different levels? The first one is literal level. Literal level کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کتاب کے اندر موجود ہے، جو آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، ان کو وہ پتہ چل جائے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ڈیفینیشنز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو وہ بچوں کو پتہ چل جائے، وہ ان کو ڈیفائن کر سکیں. کچھ فیکٹس اگر دیے ہوئے ہیں تو وہ فیکٹس یاد ہو جائیں. یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس ریکوائرمنٹ کے علاوہ اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. جو سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از اپلیکیشن لیول، کہ ہم بچوں کو جو بھی کانٹینٹ پڑھائیں ان کو اس کی اپلیکیشن پتہ چلنی چاہیے، اس کا استعمال بھی پتہ چلنا چاہیے. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دیتی ہوں کہ آپ نے بچوں کو بتا دیا کہ میپ ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے. آپ بچوں سے سوال کریں کہ میپ ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے، اس کا بچے جواب دے دیں گے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے میپ کے اندر سے ڈفرینٹ لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں گے؟ ہمیں بچوں کو اس قابل بھی بنانا ہے کہ وہ میپ کے اندر جو ان کو میپ ریڈنگ کی بات سیکھی ہے اس سے وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں. اس کی ایک اور مثال میں دیتی ہوں میتھس سے. میتھس کے اندر الجبرا کے اندر آپ ڈفرینٹ فارمولاز یاد کرواتے ہیں بچوں کو. اس فارمولا کا جاننا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو استعمال کر کے اور آپ کچھ سمز جو ہیں میتھس کے وہ حل نہ کر لیں. اگر وہ ان کو آپ کو سمز کو سالو کرنا نہیں آیا تو فارمولا جاننے کا کیا فائدہ؟ ہمیں بچوں کو اس لیول تک بھی لے جانا ہوتا ہے جہاں پر بچے جو ہیں جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپلائی کر سکیں ایک نئی سچویشن کے اندر. اس کے علاوہ اور کیا پرپز ہو سکتا ہے کانٹینٹ پڑھانے کا؟ کانٹینٹ کے اندر جو ایک اچھا اسکول ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بچے جو ہیں ہائر تھنکنگ لیولز جو ہیں ان کے اوپر بھی
ان کو بھی ایکوائر کر سکیں, وہ سوچ سکیں, جس کے اندر ہم اگلے آئندہ آنے والے لیسنز کے اندر دیکھیں گے کہ وہ ہائر تھنکنگ لیولز کیا ہیں. بلومز ٹیکسانومی ہم پڑھیں گے اور اس کے اندر جانیں گے ہائر تھنکنگ لیولز کیا ہیں, جہاں پہ بچے ایکچولی انالائز کرنا سیکھتے ہیں, جہاں پہ بچے سنتھسائز کرنا سیکھتے ہیں, جہاں پہ بچے ایویلویٹ کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ بات ہم طے کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل کانٹیکسٹ از ناٹ اباؤٹ میمورائزنگ different facts and concept. It is not about copying things from the board or book into notebooks. Educational context is much more than that. Actually, it is about developing thinking skills among students. It is about developing creativity. It is about developing questioning skills among students. So, اس وقت تک ہم نے بات کی ہے اسکول کانٹیکسٹ کے اندر ایجوکیشنل کانٹیکسٹ کی. لیکن ایجوکیشنل کانٹیکسٹ از ناٹ دا اونلی کانٹیکسٹ ان اسکول. اسکول کے اندر اور کانٹیکسٹ بھی ہیں, جس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کانٹیکسٹ ہے, دیٹ از سوشل کانٹیکسٹ. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسکولز ہیو گروپ اورینٹیشن, اور دوسری بات ہم نے کی تھی کہ اسکول کے اندر ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جب وہاں پر لوگ موجود ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سوشل کانٹیکسٹ ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم سوشل کانٹیکسٹ پہ بات کرنے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سنگاپور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, اینڈ اٹ ریڈز ایز ویلکم ٹو سنگاپور ویئر آور اونلی نیشنل ریسورس از آور پیپل. What does this sign, this statement indicate, and what is the responsibility of a school in Singapore? یہ اسٹیٹمنٹ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ سائن بہت بڑا سائن ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سنگاپور کے اندر اسکول کس قسم کے ہونے چاہیے, اسکول کس قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ یہ شو کر رہی ہے کہ اسکولس کے اندر سب سے زیادہ ویلیویبل جو چیز ہے, وہ اس کا جو ایسٹ ہے, وہ اس کی بلڈنگ نہیں ہے, وہ اس کے اندر موجود لیپ ٹاپس یا کمپیوٹر یا ملٹی میڈیا نہیں ہے, بلکہ لوگ ہیں. اور وہاں پہ ٹیچرز آر ایکچولی باؤنڈ ٹو ڈیولپ سوشل کیپٹل آف دا پیپل, صرف اسٹوڈنٹس کا نہیں بلکہ سب کا. تو یہ ایکچولی آپ کی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کتابوں کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں, نیوز پیپرز کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں, یا آپ کے یہاں پر جو ہم نے ابھی ایگزامپل ڈسکس کی ہے سنگاپور ایئرپورٹ کے اوپر نظر آ رہی ہے, یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس ملک کے اندر اسکولز کیا کر رہے ہیں, واٹ از دا رول آف اسکولز. اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل کیپٹل کے حوالے سے. کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ کیپٹل آپ کے ایسٹ کو کہا جاتا ہے, سرمائے کو کیپٹل کہا جاتا ہے. تو آپ کا سوشل کیپٹل کیا ہوگا؟ اٹ از سم آف انٹرپرسنل ریلیشن شپس. ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہمارا سرمایہ ہے. سوشل کیپٹل جتنے زیادہ کسی کے کانٹیکٹس زیادہ ہیں, جتنے زیادہ ریلیشن شپس زیادہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کے پاس سوشل کیپٹل زیادہ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شخص کبھی غریب نہیں ہوتا جس کے پاس بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں, وہ ہمارا سوشل کیپٹل ہوتا. اسکولس کے اندر کیا ہم آئسولیشن میں رہ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی نہیں, کیونکہ ایک اسکولس کی گروپ اورینٹیشن ہے. وی نیڈ پیپل, وی لیو ود پیپل. نو ون کین ایکچولی لیو ان آئسولیشن, کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے, ایٹمائزڈ طریقے سے نہیں رہ سکتے. تو استاد کا کام یہ بھی ہے کہ وہ بچے جن کا زیرو بیلنس ہے, جن کا ایک یا دو فرینڈز ہیں کلاس کے اندر اور ان کے ساتھ بھی ان کی شاید پراپر دوستی نہیں ہے, ہمیں اس سوشل کیپٹل کو انکریز کرنا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل کیپٹل کو انکریز کیسے کیا جا سکتا ہے. عام طور کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز آتے ہیں اور کلاس کے اندر اپنا لیسن پلان کر کے آئے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا بچوں کو, اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز دے ایکسپیکٹ اسٹوڈنٹس ٹو لسن ٹو دا ٹیچر اینڈ دین ڈو سم ریٹن ورک اینڈ دین دے جسٹ لیو. اب اس ساری کی ساری روٹین کے اندر بچوں کے پاس کب ٹائم ہے کہ جب وہ کسی ساتھ والے بچے کے ساتھ بھی بات کر سکے؟ ان فیکٹ they actually communicate or they interact with other students only during break time or after school.
آفٹر اسکول میں بھی بچوں کو لینے کے لیے آگے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو شاید اس وقت میں بھی بہت زیادہ ٹائم ان کو نہیں ملتا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. سوشل کیپٹل بہت امپورٹنٹ ہے, اور ٹیچرس کی ذمہ داری ہے کہ کلاس کے اندر سوشل کیپٹل کو انکریز کریں بائی آرگنائزنگ سرٹن گروپ ایکٹیویٹیز, اور وہاں پہ بچوں کو بٹھائیں, ان کو کہیں کہ یہ والی آپ نے انسٹیڈ آف ڈوئنگ تھنگز alone they may actually communicate with each other, اور in fact they will increase their thinking skills also. سوشل کیپٹل تو انکریز ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ ان کی تھنکنگ سکلز بھی امپروو ہو رہی ہوں گی. ایک عام سی مثال یہ ہے کہ استاد کئی دفعہ میں سوال پوچھتے ہیں بچوں سے, اور بچے جو ہیں دے آر ایکچولی unable to answer those questions. لیکن وہی والے بچے اگر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ بات چیت کر لیتے ہیں, دے آر ان فیکٹ ایبل ٹو آنسر دوز کوشچنس. تو استاد جو ہے بجائے اس کے کہیں کہ بچوں کو انڈیویجولی ہی کام کرنا ہے, انڈیویجول کام کرنے سے ایک تو بچے جو ہیں ان کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ بھی ہائی نہیں ہوگا, ان کی تھنکنگ سکلز جو ہیں وہ امپروو نہیں ہوں گی, اور دوسری طرف میں ان کی جو ہے انٹرپرسنل سکلز بھی امپروو نہیں ہوں گی, ان کا سوشل کیپٹل بھی انکریز نہیں ہو پائے گا. تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ کلاس کے اندر ہم انڈیویجول ٹیچنگ نہیں کر رہے, کیونکہ اسکول کی گروپ اورینٹیشن ہے, وہاں پہ بہت سارے بچے ہیں, اور ان کو ہم نے 1-to-1 بیسس کے اوپر نہیں پڑھانا, بلکہ ہم سب کے سب لرنرز ہیں, اور وہ ہمارا جتنا ایک بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو ٹیچر ٹائم دے, اتنا ہی اس کا حق یہ ہے کہ اس کا پیئر جو ہے, اس کے جو کلاس کے اندر بچے موجود ہیں, وہ بھی اس کو ٹائم دے اور وہ ان کو ٹائم دے. آئی وانٹ یو ٹو لک ایٹ دا ویڈیو ٹو سی, جس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کا سوشل کیپٹل انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. Students, today we are doing an activity on academic controversy. I am going to give you an envelope in which there is material, reading material. One strip is for boiling water and the other is against boiling water. What you are going to do, you will read your strip with pair and discuss it with each other. I'll give you 3 minutes for reading. Okay? ٹیچر نے بچوں کو کہا ہے کہ آپ گروپس کے اندر کام کریں. بچوں نے جب پوچھا استاد سے کہ کون سے گروپس میں کام کریں, تو استاد نے یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کے گروپس بنا سکتے ہیں. Now I'll give you flip chart and marker to write your solution on it. لکھیں کوئی سا بھی آنسر جو آپ کو سمجھ آتے ہیں نا وہ لکھیں. اس کا آنسر جو ہے نا جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ لکھ لیجیے. Okay students, have you prepared your presentation? Okay, are you going to come first? Okay, do come. We think that boiling water is easy though costly, as it kills germs and removes many impurities. We think that we should use water from deep place through electric motor because that is naturally filtered instead of wasting fuel of boiled water. Let's make a jigsaw group now. ہر جگسا گروپ میں ہوم گروپ کا ایک ممبر ہوگا, لائک فرام ہوم گروپ اے بی سی ڈی. ہر جگسا گروپ میں ہر گروپ کا ایک ممبر ہوگا. لیکن دوسرے کیس کے اندر اسی استاد نے اپنی مرضی سے بچوں کے گروپس بنائے. Now you are sitting in jigsaw groups. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریڈنگ شیئر کرنی ہے. یہ اس کے اوپر, ہاں جی یہ اس کے اوپر لکھ لیں. پہلے میں جب استاد نے یہ کہا بچوں کو کہ آپ اپنی مرضی کے گروپس بنائیں, تو بچوں نے جو گروپس بنائے ایکچولی دے ور فرینڈشپ گروپس. بچوں نے اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دی. بہت اچھی بات ہے, اس سے بھی آپ کا سوشل کیپٹل انکریز ہوتا ہے, اینڈ چلڈرن ایکچولی لو ٹو ورک ود دیئر فرینڈس.
لیکن دوسرے کیس کے اندر اسی استاد نے بچوں کو ڈائیورس گروپس کے اندر ڈالا, مکسڈ ایبلٹی گروپس بنائے. وہ اس لیے بنائے کہ تاکہ بچوں نے ہمیشہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہی تو نہیں بیٹھنا ہوتا, کئی دفعہ میں آپ کو جو لوگ پسند نہیں ہوتے ان کے ساتھ بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے, بچوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ریزالو کانفلکٹس, ہاؤ ٹو سالو پرابلمس. اور انٹرپرسنل سکلز جو ہیں بچوں کی انفیکٹ اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کر اتنی امپروو نہیں ہوتی ہیں جتنی کہ اپنے اوپوننٹس کے ساتھ بیٹھ کر ہو رہی ہوتی ہیں. تو وی نیڈ ٹو میک students learn that all students are diverse and we need to learn how to communicate with different kinds of people, with different kinds of students. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ بچے یہ سیکھیں. انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں میں یہ نہیں ہوتا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جابس پر جاتے ہیں, جابس چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں سوچتے, یا وہاں پہ لوگ بڑے ڈفرینٹ ہیں. لوگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, اور اسکول کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو یہ اپرچونٹیز دے جہاں پہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ مختلف بچوں کے ساتھ, مختلف لوگوں کے ساتھ, مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے کام کیا جانا چاہیے. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں کالجیل کانٹیکسٹ کے اوپر. اس وقت تک ہم دو چیزوں پہ بات کر چکے ہیں. ایک تھا ہمارا ایجوکیشنل کانٹیکسٹ جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس قسم کی لرننگ ہمیں اسٹوڈنٹس کو کروانی ہے, اور جو دوسری چیز پہ ہم نے بات کی وہ سوشل کانٹیکسٹ کے اوپر بات کی. اب ہم اسکول کے تیسرے کانٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ کالجیل کانٹیکسٹ ہے. ہمارے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب استاد ہیں یا استاد بننے جا رہے ہیں. تو جب آپ استاد بننے جا رہے ہیں ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ورک ود ادر کولیگس. ادر کولیگس کے اندر صرف ٹیچرز ہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ سب لوگ شامل ہوں گے جو کہ اس اسکول کے اندر کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹرز ہوں, چاہے آپ کا کسٹوڈین سٹاف ہو, آپ کو سب کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ ہم کالجیل کانٹیکسٹ کے اوپر بات کریں, آئی وانٹ یو ٹو ریفلیکٹ اپون 5 اسٹیٹمنٹس ون بائی ون. ہم اکٹھے مل کے ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ یہ ہے جو کہ اسکولوں کے اسٹاف رومز کے اندر سے یہ لی گئی ہے. یہ پانچوں اسٹیٹمنٹ جو آپ کو نظر آئیں گی, آئی ہیو کلیکٹڈ دیم فرام ڈفرینٹ اسٹاف رومز. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اسکول بزنس از ناٹ ڈسکسڈ ہیئر. اگر یہ اسٹیٹمنٹ ایک اسٹاف روم کے اندر لکھی ہوئی نظر آئی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کے معاملات کو اس اسٹاف روم کے اندر ڈسکس نہیں کیا جاتا, یا لوگ پسند نہیں کرتے کہ اسٹاف روم کے اندر بچوں کی بات کی جائے, ٹیکسٹ بکس جو بھی اسکول پڑھا رہا ہے اس کی بات کی جائے, بچوں کی پرفارمنس کی بات کی جائے, ایگزامینیشن پیپرز کیسے بنائے جانے چاہیے اس پہ بات کی جائے, یا کلاس روم مینجمنٹ کے ایشوز کے اوپر بات کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اسکول کے اندر کالجیل کانٹیکسٹ بہت بہت ویک ہے. colleagues are not support of professional development. اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ تو اسکول بزنس از ناٹ ڈسکسڈ, اور وہ وہاں پہ لوگوں نے لکھ کر لگا دیا ہے کہ پلیز ڈونٹ ڈسکس دس تھنگ. یہ اسٹیٹمنٹ بہت اسٹرانگ ہے. یہ میسج ہے کہ یہاں پر اسکول کی باتیں نہیں کی جائیں گی. ہم جب کسی بھی پروفیشن کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے سیکھنا ہوتا ہے. جو سینئر لوگ ہوتے ہیں دے آر آور ایسٹ, دے آر آور مینٹورس. اگر وہ وہاں پر ہمارے سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیسے گروم کریں گے, ہم پروفیشنلی کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ تو یہ جو ابھی ہم نے اسٹیٹمنٹ ڈسکس کی, اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں دے آر ناٹ ریڈی ٹو گرو, دے آر ناٹ ریڈی ٹو گرو دیم سیلوز ایز پروفیشنلز. اب ہم ایک سیکنڈ اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اور اسکول کے اندر سے لی گئی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے وی بلیو ان شیئرنگ آئیڈیاز, ورک اینڈ فوڈ. اسکولوں کے اندر چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنا لنچ شیئر کریں. لنچ شیئرنگ صرف لنچ کی شیئرنگ نہیں ہے, بچے یہ عادت سیکھتے ہیں کہ انہوں نے شیئر کرنا ہے, اینڈ دے فائنڈ پلیئر ان شیئرنگ. تو ایک اسکول جس کے اندر یہ اسٹاف روم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وی بلیو ان شیئرنگ آئیڈیاز, ورک اینڈ فوڈ, یہ شو کرتی ہے کہ ہم اچھے کولیگس ہیں کیونکہ ہم یہ آئیڈیاز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. آئیڈیاز کو شیئر کرنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. ہم ورک ہیبٹس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا باعث ہوں اور ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں.
اسی طریقے سے ایک تیسری اسٹیٹمنٹ ہے which states let's establish a learning community. Again, it shows that the community working in the school is a learning community. We all learn from each other. A teacher is the most important learner in the class. اگر وہ کلاس کے اندر سب سے اہم لرنر ہے کیونکہ اس نے سب بچوں کی ریالٹیز کو جاننا ہے. بچے تو صرف وہ ایک کانٹینٹ سیکھ رہے ہیں نا جو کہ استاد پڑھا رہا ہے. استاد کو تو سارے بچوں کی ریالٹیز کو سیکھنا ہے کہ کون بچہ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, اس کا انٹلیکچوئل اچیومنٹس کیا ہے اب تک, اور اس کو کیسے استاد نے انہینس کرنا ہے. ریممبر کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس, جس میں یہ تھا کہ استاد کو ایک اچھا استاد وہ ہے who actually strives to help students achieve, each student achieve their maximum potential. تو استاد جو ہے اس کو تو ہر بچے کے متعلق سیکھنا ہے. اور at times we are unable to learn about the realities of different students. We need support of our colleagues, and in a learning community we can get support of our colleagues very easily. Fourth statement is my colleagues are my mentors. بہت واضح اسٹیٹمنٹ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اس اسٹاف روم کے اندر مینٹورس کی بہت رسپیکٹ ہے اور وہ جو ہیں ان سے ہم نے سیکھنا ہے. سو اگین اٹ انڈیکیٹس شیئرنگ آف آئیڈیاز. دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ وچ آئی گاٹ فرام ون اسٹاف روم از ریلیکسنگ ٹائم. اگین پہلی اسٹیٹمنٹ کی طرح یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسکول بزنس از ناٹ ڈسکسڈ ان دس اسٹاف روم. یہ ہمارا ریلیکس کرنے کا ٹائم ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ پروفیشن وی نیڈ ٹو ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈس. جب یہ ہم نے لکھ دیا کہ ریلیکسنگ ٹائم, وی آر ناٹ میٹنگ پروفیشنل اسٹینڈرڈس ایون, ہاؤ کین وی ریز پروفیشنل اسٹینڈرڈس. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا collegial context we need to ensure that we are going to learn from our colleagues. They should be our strength. We need to grow professionally. ان ساری اسٹیٹمنٹ سے جو ہم نے نتائج حاصل کیے وہ یہی ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے اپنے کولیگ سے. سو اب تو بہت زیادہ جیسے جیسے ترقی کے ساتھ ساتھ آئی سی ٹی کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور طریقے بن گئے ہیں یہ کولیجیل کانٹیکسٹ کو بنانے کے, بڑھانے کے. تو کولیجیل کانٹیکسٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دا اسکول, رادر ناؤ اٹ ہیز بیکم ویب بیسڈ. اب ہم ویب سائٹس بنا لی ہیں ٹیچر ایسوسیشنز نے. بہت سارے جو ہیں آپ کے کولیبریٹیو انکوائریز ہوتی ہیں, ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ کولیبریٹیولی ہو رہی ہوتی ہے. سو کولیجیل کانٹیکسٹ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو وین وی سے دیٹ وی آر professionals, we need to ensure that we maximize this collegial context. We learn from each other and grow. So today we did two things. We are going to revisit lecture objectives. The first objective was that by the end of the lesson you will have reflected upon the principles for professional behaviors. So we discussed two principles related to professional behaviors, اور اس کے اوپر آپ نے ریفلیکٹ بھی کیا ہوگا. جو دوسری چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی جو کہ آج کے لیسن کا حصہ تھی, اٹ واز دیٹ بائی دا اینڈ آف دا لیسن یو ول ہیو اینالائزڈ ایجوکیشنل, سوشل اینڈ کولیجیل کانٹیکسٹ آف اسکول, اینڈ وی ہیو بین ایبل ٹو اینالائز دیز تھنگس. سو ان دا نیکسٹ لیسن وی ول ایکسٹینڈ آن دس سیشن, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں دیکھیں جن میں ایفیکیسی کی بات ہے, ٹیچرز لیول آف فنکشننگ آ جائے گا, اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. مجھے یقین ہے کہ آج کے لیسن سے آپ کے کچھ اور کانسیپٹس بھی آج کے لیسن میں کلیئر ہوئے ہوں گے. خدا حافظ. سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر.